मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़ तने तन्हा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिन्होंने हम बनीन व इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। बादहु अनगिनत दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबियाए कराम पर, बिलखुसूस हम तमामों के आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर बना करके इस दुनिया में मबूस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन कराम, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। इस मुनासिबत से इंशाअल्लाह आज का मौजू है घरेलू सुकून के लिए ख़वातीन का कितना बड़ा रोल और कितना बड़ा किरदार है। बात दोनों के लिए आएगी, बहुत अहम बात है। घर देखिए इंसान का एक बुनियादी ज़रूरत है, घर इंसान के बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब देखिएगा, पहली बात चरिंद परिंद चिड़ियों को देखिए, वजअला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता वल्लाहु जअला मिन बुयूतिकुम सकना, घर घर चरिंद परिंद देखिएगा कैसे अपने घोंसले को, अपने घर को बनाता है, एक एक तिनका लाता है, देखते कि और ला करके कभी देखिएगा एक पता नहीं वो कौन सा चिड़िया है, बड़ी हाई में ऊपर में एक अपना घोंसला बनाता है। ख़ास करके वो नारियल जैसा, नारियल दरख्त जैसा एक झाड़ दरख्त रहता है लटका, कितनों भी आंधियाँ हवा चलती है लेकिन उसका घर कभी गिरता नहीं है। ये सब सोचने की, गौर फिक्र करने की, अल्लाह की निशानी और कुदरत पर गौर करने की चीज़ है। कितनों आंधी तूफान आता है, हम लोग एक मरतबा वही बहस कर रहे थे आलिम मिल करके कि देखिए वो घर कभी नहीं गिरता। घर बहुत बुनियादी ज़रूरत है इंसान का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? घर को चार चीज़ अरबाउन मिन सआदा कहा है। सुनिए, चार चीज़ अरबाउन मिन सआदा, यानी चार चीज़ जिसके पास है खुशबख्ती की अलामत है। चार चीज़ में एक कहा है कुशादा घर, नेक बीवी, आरामदेह सवारी और पड़ोसी भी अच्छा होना, वरना दुश्वार कर देता है जी पड़ोसी लोग, है ना, बहर के। तो क्या है कुशादा घर? ये खुशबख्ती की अलामत है। बदबख्ती की अलामत इसी का उल्टा ले लीजिए आप। कुशादा घर खुशबख्ती की अलामत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फिर हदीस सुनिए, बहुत बड़ी नेमत है घर। क्या? जिसके पास सर ढांपने के लिए, सर छुपाने के लिए अपना झोंपड़ा ही सही, लेकिन अपना झोंपड़ा है तो समझिए बहुत बड़ी नेमत है उनके पास, हैं? जो रेंट में रहता हो, पूछिए मालिक का कभी दबाव अलग है, कभी भाड़े बढ़ाने का दबाव अलग है, कभी पानी रोक लिया उसका दबाव अलग है, कभी बिजली छीन लेता है उसका दबाव अलग है। क्यों? हम खुद ताबे हैं मालिक का। अपना झोंपड़ा ही सही बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, पुरसुकून की जो अलामत है तीन, उनमें से एक क्या कहा? अमन की जो अलामत है तीन, उनमें से एक है कि आदमी सुबह इस हाल में करता हो, मन अस्बह मिनकुम मोमिना, सुबह इस हाल में करता हो कि अमन व अमान के साथ, शहर में कोई तफरका नहीं, शहर में कोई दगन नहीं, शहर अमन व अमान में है। सुबह हम गुजार रहे हैं तो अमन व अमान के साथ शहर में जाएं। कहीं डर और ख़दशा लगा रहता है, क्या चीज़ का? कि अब्बा सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकले हैं, या माल कमाने के लिए घर से बाल बच्चों के पेट पालने के लिए निकले हैं। शहर में अमन नहीं है, शाम तक अब्बा सही सालिम लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसका ख़दशा लगा हुआ है। समझ, बहुत बड़ी नेमत है अमन व अमान के साथ आदमी सुबह कर रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आदमी के पास एक दिन का खुराक मौजूद हो। एक चीज़ ये है कि सर छुपाने के लिए अपना झोंपड़ा मौजूद हो, घर मौजूद हो। मेरे भाई, बहुत बड़ी नेमत है जिसके पास घर सुकून का ज़रिया है। घर बुनियादी ज़रूरत है इंसान। आदमी कहीं भी लाख चला जावे, थक जाता है, परेशान हो जाता है, चलो छुट्टी लेकर थोड़ा घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, समझ गए। अब घर में भी आराम दिलाने के लिए एक बीवी का नेक का होना ज़रूरी है, समझ गए। बात वहाँ आएगी ख़वातीन का क्या किरदार है, वरना घर जैसे ही पहुँचो पता चला मुंह ऐसा है, ये फरमाइश, बीवी का ये डंका, वो लगा,
تو وہاں بھی سکون نہیں ہے. آدمی وہی اضطراب، وہی پریشانی، وہی ٹینشن، وہی پریشانی میں آ کر کے کہیں آدمی سوسائڈ اور خودکشی تک کر لیتا ہے. گھر میں کچی کچی ہونے کے، سمجھ گئے، آدمی غور نہیں کر پاتا. لیکن ایک بات ہم بتاتے ہیں، حال ہی دن میں شاید ایسا واقعہ آیا ہو، مجھے علم نہیں، لیکن سوسائڈ مت کیجیے گا کبھی نہیں. خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ. سنیے، نوجوان بھی سنیے، اور جو گارجین ہے وہ بھی سنیے، اور دوسروں کو بھی یہ بات بتا دیجیے، خودکشی کرنا حرام ہے. لاکھ آپ کے ساتھ پریشانیاں آئے، صبر کر لو، اس کا دفاع کرنا سیکھو، خودکشی مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آدمی خودکشی کیا ہوگا چھت سے کود کر کے، زہر پی کر کے، ہینگنگ، پھانسی میں لٹک گیا ہوگا، یا ٹرین چلتی میں کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہوگا. کل قیامت کے دن اس آدمی کو ایسے ہی جہنم میں عذاب دیا جائے، گراتا رہے گا، زہر پیا ہے پیتا رہے گا، ایسے ہی عذاب دیا جائے گا. خودکشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں، جنگ کے اندر کیا ہوا تھا، اس کا پریشانی آ گئی تھی، زخم ہو گیا تھا، زخم کا تاب نہ لا سکا، درد سہ نہ سکا، تو اس نے کیا کیا، چھری سے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا. جب ہاتھ کاٹ لیا اس نے، خون رکا نہیں، بلڈ بند ہوا نہیں، اسی کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مرنے میں جلدی کی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا. خودکشی بے صبری کا نتیجہ ہے، سمجھ گئے؟ کبھی سوسائڈ مت کیجیے، جیسے بھی حالات ہو سوسائڈ نہیں کرنا. سوسائڈ کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خودکشی کرنے والوں کے بعد اس کی جنازے کی نماز بھی منت پڑھو، نہ پڑھا جائے ان کے لیے کون سی مغفرت کی دعا کی جائے، وہ تو جہنم میں جائے گا. لوگ تو یہاں بڑا بڑا عہد نامہ قبر میں ڈال رہا ہے، نہیں سمجھ میں، عہد نامہ لکھ کے قبر، نعوذ باللہ. بھائی سب کچھ سڑ جائے گا، گل جائے گا، قبر میں عہد نامہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کچھ لوگ دم لکھ کر کے، کچھ تو مسواک بھی رکھ دیتے ہیں. دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوا مسواک، جس کو سنت کہا نماز سے پہلے مسواک کرو، قبرواں میں اٹھ کر کے وہ مردرہ مسواک کریں گے میت. نہیں، بولیے آپ رکھتے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے مسواک تک رکھتے ہوئے. اب تو ایسا لگتا ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ لباس بھی رکھ دو تا کر کے کہ کفن ہٹا کر کے اتریں گے پہن لیں گے. نا، یہ سب غلط چیز ہے میرے بھائیو. نہ آپ کا عہد نامہ وہاں دیکھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا، نہ مسواک آپ کا لکھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کچھ ہی لوگ، چند لوگ آدمی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، دفن کر دے. اچھے لوگ، عالم لوگ اس سے دور رہے، بزرگ لوگ، نیک لوگوں کو اس سے دور رہنے کا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ خودکشی حرام ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کبھی سوسائڈ مت کیجیے گا. میری مائیں بہنیں آپ سنتی ہوں گے تو بہت آپ لوگوں کا کیس ایسا آتا ہے، کہیں لڑکیوں پریشان آ کر کے سوسائڈ کر لی. کبھی بھی سوسائڈ نہیں کیجیے گا، حرام ہے. جنت کا آپ کے لیے جانا منع ہے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو گھر سکون کا ذریعہ ہے میرے بھائی. گھر میں بھی آئے گا آدمی کو، اگر گھر میں سکون نہیں ملا، کچی کچی گھر میں بھی ہوا، تب آدمی جان دے دیتا ہے. سمجھ گئے؟ اور گھر میں سکون دینے کے لیے سب سے بڑا اہم رول کیا ہے؟ بیوی ہے. دلیل، یہی دلیل جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری جوڑا بنایا ہے، بیوی کو بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کیا کرو؟ اسے سکون حاصل کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ سنے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا. کیا کمی تھی جنت میں؟ عیش، عشرت، ناز، نعم، سب کچھ تھا. کہاں رہو، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، عیش و عشرت کے ساتھ رہو. منع کیا تھا، آپ تو جانتے ہیں، ایک درخت کے پاس قریب جانے سے. لیکن شیطان، یاد رکھیے گا بھیا، شیطان ہمارے رگوں پہ دوڑتا رہتا ہے. ان الشیطان یجری للانسان مجری الدم. شیطان ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے. خون جیسے گردش کرتا ہے، ویسے شیطان بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جہاں ایک مرد ہو وہاں بغل میں عورت نہ آئے۔ کیوں؟ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کبھی اچھا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بیوی آئی تو آپ نے کیا کہا؟ اپنی بیوی کو کہا فجر ٹائم رکو، میں چھوڑ دے رہا ہوں دروازے تک۔ لے کر کے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے، لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بڑی تیزی سے گزرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، سنو جی ذرا، دیکھو یہ میری بیوی صفیہ۔ کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں بھلا شک کریں گے، بدگمانی ہوں گے؟ کہا تم بدگمان نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے اندر جو شیطان ہے وہ تمہیں بدگمانی میں ڈلوا دے گا۔ کون ہے؟ کون ہوگی؟ رات ہے، اندھیرا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ شیطان تو ڈلوائے گا ہی تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبے کہا تھا ان الشیطان یجری للانسان مجری الدم۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے رگ و پے میں خون جیسے گردش کرتا ہے ویسے ہی لگا ہوا، ویسے ہی دوڑ رہا ہے، جو تمہیں شک میں ڈالنا چاہتا ہے بدگمان کرے گا۔ آج اسی وجہ سے بدگمانی میں بہت رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھر بھی برباد ہو رہا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے تحقیق کر لیا کیجیے۔ شیطان نے بہکایا، پھر جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت میں رکھا سکون نہیں تھا اس کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے سکون کے لیے کس کو بنایا جنت میں؟ حضرت حوا کو پیدا کیا اللہ نے۔ حضرت حوا کو، ایک عورت کو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پھر بہر کے نکالے گئے۔ تو عورت سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت سکون کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں جتنے گارجین ہیں اور جس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں جلدی شادی کر دیجیے اس کو۔ یہاں وہاں منہ مارے گا، نظریں اٹھائے گا، اس سے بہتر کیا ہے؟ اپنی بیوی سے وہ سکون حاصل کرے۔ صحیح پیغام ہے کہ نہیں پیغام؟ اپنی بیوی سے وہ سکون حاصل کرے۔ ادھر ادھر اگر نظر دوڑائے گا، ادھر ادھر کوئی غلط کام کرے گا، اس کا حصہ بھائی گناہ گارجین کو بھی ملے گا، آپ یاد رکھیے گا۔ کیوں آپ تاخیر کر رہے ہیں شادی میں؟ اگر ہے اس کے پاس وہ چیزیں، وہ استطاعت، کر دیجئے اس کو شادی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملے گا۔ عورت سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت سکون کا ذریعہ ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، کون سی عورت بہتر ہے؟ کون سی عورت بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنیے میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی، الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وہ عورت بہتر ہے، وہ عورت خیر ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنی شوہر کو خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کسی چیز کی فرما برداری کرے یعنی حکم کرے تو بیوی اپنی شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ ہے نیک بیوی، اچھی عورت کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش کر دے، ایسا نہ ہو کہ شوہر دیکھے تو منہ ٹیڑھا کر دے، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں۔ تو یہ اچھی عورت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی شوہر کہیں، دیکھیے بتا دیں آپ کو، شوہر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے، میرے مائیں بہنیں، آپ کی فرمائش تو بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، اور فرمائش اگر پوری نہیں ہو پاتی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ منہ ٹیڑھا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ بڑی دھکا کھاتے ہیں باہر میں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، کسٹمر کا کچی کچی سنتا ہے، تب آدمی 2 روپے کماتا ہے۔ کما کر کے جب گھر جائے تو بیویوں کے لیے یہ پیغام کہ اپنے شوہر کے لیے گھر میں اچھا استقبال کریں، صحیح سے آپ استقبال کریں ان کا، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں آدمی دیکھیے طلاق کب دیتا ہے، وہ کبھی بعد میں بات آئے گی، طلاق دے دیتا یہی وجہ سے جب بیوی کا اچھا اخلاق نہیں، اچھا کردار نہیں۔ ہم آئے کسی مسئلے سے لے کر کے یہاں کیا گھر میں سکون ملے گا؟ تھوڑا سا بیوی کیا دلاسا دے گی؟ تھوڑا سا کیا بیوی ہماری ساتھ دے گی؟ نہیں، بیوی یہ ڈانٹنے لگی، کیا تمہاری ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ وہ کرنے کی؟ جاؤ بھائی کچی کچی سے کسٹمر کا سنے، گھر میں بھی وہی حال، طلاق طلاق، ایک شوٹ میں 3 گن لوگ نکال دیتے ہیں،
سمجھ گئے؟ 3 گولی. حالانکہ یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے. ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی ساتھ 3 طلاق داغ دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں جو کہ وہ طلاق ہوا نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو مہینہ بھر گزرا اور آدمی اپنی بیوی سے ملا بھی ہے اور اس کنڈیشن میں لوگ طلاق دیتے ہیں. وہ طلاق مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ طلاق کب دینا ہے اور کب واقع ہوگا کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی کا کردار اٹھائیے آپ. کس کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. اللہ اکبر. میری مائیں بہنیں غور سے سنیے. آپ بھی اپنے گھر میں پیغام دیجئے یہ والا. اگر کسی گھر کی بہن یا بیٹی یا بیوی نہیں آئی ہے تو کہ دیکھیے گا اپنے شوہر کے ساتھ یہ کیجئے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، ان کا کردار یہ وہ عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. یہ چلتی تھی تو اوپر سے اللہ کا سلام آتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے. کہا جبرائیل ابھی تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ گھر میں آنے والی ہے. اللہ کا پیغام کہہ دیجئے گا، اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو. اللہ اکبر. ارے اللہ کا سلام آنا سمجھ گئے کتنی بڑی بات ہے؟ سمجھے کہ نہیں کتنی بڑی بات ہے؟ کہہ دیجئے گا اللہ کے نبی اللہ کا پیغام اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا حضرت خدیجہ کو. اور کہہ دیجئے گا حضرت جبرائیل کا بھی سلام. اللہ اکبر. میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا. اوپر سے سلام آتا تھا حضرت خدیجہ. اور یہی نہیں بلکہ کہہ دیجئے گا وَبَشِّرْهَا فِي الْجَنَّةِ، جنت کی بھی بشارت دے دیجئے گا ان کو. اللہ حضرت خدیجہ تھی. کردار ان کا اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی گھبرائے رہتے ہیں. شوہر لوگ بھی غار حرا کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پہلا وحی آنا شروع ہوتا ہے. ابھی پڑھا اللہ کے نبی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اللہ کے نبی نے کہا ما انا قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل پلیز زور سے دبوچتے ہیں. آپ تو سنے ہیں جانتے ہیں سب. کہا توڑتے پڑھا اللہ کے نبی پڑھنے لگتے ہیں بہر کے اقرأ بسم ربک. یہ پہلا وحی تھا اسلام کا. اور جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ کیا پیغام دیا تھا؟ پڑھنے کا. پڑھو میرے بھائی، پڑھو دین کا بھی علم حاصل کرو. آج لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا تو ہے ہی ہے لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ صحیح بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ورنہ منبر رسول سے میں وہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری نگاہیں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ سب سمجھدار ہیں، دور اندیشی ہے، سمجھ وہ دور دیکھ رہی ہے کہ منبر رسول سے سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کا. سمجھ گئے؟ صحیح سے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. ایک دن امام غائب رہتا ہے، کیا مشکل آتی خود آپ لوگ اندازہ لگائیے. یہ ہر جگہ کی بات ہے میرے، کتنا مشکل ہے. صحیح سے قرات کرنے والے، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. جنازہ پڑھانے والا صحیح نہیں ملے گا. آج بہت کم ایسے ہیں جو میت کو غسل سنت کے مطابق غسل دے سکتا ہو، بتائیے. اور خاص کر کے جب کسی خواتین کا انتقال ہو جائے شاید ہی کوئی لیڈی ایسا ہوگا جو سنت کے مطابق غسل دے سکتا. حقیر سمجھتے ہو ان لوگوں کو اور ان طالب علموں کو اور ان جیسے عالم. دور دیکھ رہی ہے، سب دنیا ہی نہیں ہے بلکہ وہی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہر فار پر ثابت ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روئے زمین پر قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. قیامت اس وقت آئے گی جب اس دنیا سے اللہ عالموں کو اٹھا لے گا. ایک ایک کر کے اچھا عالم تو جا رہے ہیں اور وقت یہاں تک آ رہا کوئی ایسا عالم نہیں ہے یا کوئی ایسا دور نہیں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کہ مسلح کو اچھے طریقے سے سنبھالنے والا نہیں ملے گا. وہ دور دیکھ رہے ہیں آپ. پڑھو. اور پہلا وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی تھی کیا آیا تھا بولو. پڑھو. کیا پڑھو؟ اپنے رب کا نام پڑھو، یعنی دین کا علم حاصل. برائی کیا نہیں تھی عرب کے اندر؟ سب تھی. بھائی شرک ہو رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ گزرگور کیا جا رہا تھا، سود، سب چیزیں مطلب عام تھی. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے علم حاصل کرنے کہا تھا. بنیادی علم بہت. آتے ہیں گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آتے ہیں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پہلا وحی تھا. گھبرائے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی ہو تو ایسی، بیوی کچھ نہیں کہتی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی زملونی. خدیجہ کمبل اڑھا دو مجھے، کمبل اڑھا دو مجھے، بہت خدشہ لاحق ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے، جان چلی نہ جاوے. کمبل اڑھا دو.
बीवी कंबल उड़ा देती है मेरे भाई। नेक औरत, ये अच्छी बीवी है, इस्तिकबाल करे। थोड़ी देर होता है, बीवी अब दिलासा देती है, अल्लाह अकबर। तारीख के पन्ने को उल्टाइए आप, हदीस के किताबों को उल्टाइए आप, पढ़िए आप। कहा अल्लाह के नबी, घबराने की जरूरत नहीं है। कल्ला वल्लाहु ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। अल्लाह के नबी, आपको घबराने की जरूरत। कौन कह रही है? बीवी। जब इस तरह का दिलासा दे बीवी तो सीना फुल के ढारस, नहीं बीवी का सपोर्ट भी है और ख़ुद बीवी का सपोर्ट भी कर रही थी। कहा वल्लाहु ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। अल्लाह के नबी, आप क्यों डर रहे हैं? इन्नका लतसिलुर रहीम। अरे आप तो सिला रहमी करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो आप पढ़िए, व तस्दुकुल मादूम व तक्सिबुन नवाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो लोगों का बोझ उठाते हैं, आप कमा करके देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको कभी ज़ाय और रुसवा और बर्बाद नहीं करेगा। ये कौन कहती है मेरे भाई? बीवी कहती है, बीवी कहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, ये बीवी का किरदार होना चाहिए। आज हम लोगों को क्या है? बीवी का किरदार होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक उठाइए, मियाँ बीवी के दरमियान कैसे रहता था। भाइयों, आज बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शादियाँ तो बड़ी धूमधाम से हो जा रहा है, लेकिन उससे जल्दी बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी साल भर महीना भर भी नहीं गुजरता है कि आप देखिएगा उससे जल्दी तलाक भी हो जा रहा है। बड़ी धूमधाम से लोग शादी करता है, खर्च करता है, लेकिन उससे जल्दी तलाक भी हो जा रहा है। तलाक़ें क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? उसकी वजह क्या है हम बताएंगे कभी इंशाअल्लाह, लेकिन तलाक भी हो जा रहा है। आप जानते हैं कि नहीं, कभी कुछ मसला आए मियाँ बीवी के दरमियान, पहले सुलह सफाई करो, उसको समझाओ बुझाओ। अगर यहाँ तक ना माने तो बिस्तरा अलग करो, वहाँ तक ना माने तो हल्की मार मारो, वहाँ तक ना माने तब जाके स्टेप उठाओ तलाक का। बड़ी जल्दी हम लोग घर बर्बाद कर लेते हैं। नहीं, क्यों? शैतान का सबसे पहला काम यही होता है। क्या होता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान क्या करे? जुदाई डाल दे। सुने कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगाता, अपना अर्श पानी पर लगाता है और अपने चेले चपेटे को क्या करता है? भेजता है कि जाओ। और सब तो शैतान निकलता है, सब तो कराना चाहता है, कहीं ख़ानदान में लड़ाना चाहता है, कहीं मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाना चाहता है, कहीं शिर्क कराना चाहता है, कहीं और। शैतान का काम ही यही है मेरे भाई, यही काम है शैतान का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जब शाम होती है सब शैतान आता है घूम करके, जो बड़ा इब्लीस है कुर्सी पर बैठा हुआ पूछता है, क्या किया तुमने? हाँ मैंने ये किया ये किया। इब्लीस कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने लड़वाया, शिर्क कराया, गाली गलूज करवाया, दो खानदानों को जुदा करवा दिया, ऐसा करा दिया। इब्लीस नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। एक शैतान कहता क्या है कि मैंने ये किया हुजूर, मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ा करके दोनों को क्या करा दिया? तलाक दिलवा दी। ये बहुत बड़ा काम है शैतान का, तलाक कराना। शैतान जो इब्लीस बैठा हुआ कुर्सी पर उठ जाता है, कहता शाबाश तुमने बहुत बड़ा काम किया, बैठो तुम्हारा ये जगह खाली है कुर्सी। समझ गए? तख्त पर इतना जल्दी मत करो, गोली मारो, तलाक तलाक तलाक। हम लोग तो एक बार में तलाक 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 3-3 4-4 शुट मार देते। नहीं, कभी नहीं। समझी, ये घर है मेरे भाइयों, इतना जल्दी न तोड़े। लोग धूमधाम से शादी करता है, लेकिन ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन आज देखिए बहुत सारी मियाँ बीवी का रिश्ता नफरत में चल रहा है। वजह क्या है? दोनों अपने हुकूक नहीं पहचानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपको बताते, क्या थे ये दोनों मियाँ बीवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए आयशा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ए आयशा, जब तुम खुश होती हो मैं समझ लेता हूँ, और जब तुम नाराज़ भी होती हो तो मैं जान लेता हूँ। बीवी कहती है, ऐसा कैसे? अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे? ये मियाँ बीवी थे मेरे भाई। मियाँ बीवी एक दूसरे का हक अदा करें,
طلاقیں ہو رہی ہیں اسی لیے کہ لوگ بیوی کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم اور آپ. ہم چاہتے کہ جیسے ہو ویسے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی وصیت ہے. کیا وصیت ہے عورتوں کے تعلق سے؟ کہا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ ٹیڑھی رہے گی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے سیڑھی سے اس کا فائدہ اٹھاؤ، ٹیڑھی سے. سمجھ گئے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بار بار کچھ عورتیں ایسی، کچھ لوگ تو ایسی ہیں جو بیوی کو فرشتہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، خامیاں آپ کے اندر بھی ہے، خامیاں ان کے اندر بھی ہے، خامیاں میرے اندر بھی ہے. کون یہاں اٹھ کر کے کہہ دے گا مولوی صاحب ہم فرشتہ ہیں؟ بولو کوئی کہہ دے اٹھ کر کے کہ نہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑی دودھ کے دھولے ہیں؟ کہے کوئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اسی لیے خالی بیوی پر خامیاں مت دیکھو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایسا پیغام یاد رکھیے جی، یاد رکھیے، گھر میں کبھی نفرت نہیں ہوگا. کہا اگر بیوی میں تمہیں کوئی خرابی نظر آئے تو فوراً اس کی خامیوں کو بھی دیکھو، کہ ضرور کوئی خوبیوں کو دیکھو، ضرور کوئی خوبی پسند آئے گی اور اس خوبی کے ذریعے سے تم اس کو پسند کرو. کچھ نہ کچھ خوبی اللہ رکھتا ہے اس عورت کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استوصوا بالنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سمجھ لیتا ہوں عائشہ تم جب ناراض ہوتی اور خوش ہوتی. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب عائشہ تم ناراض ہوتی ہو، اللہ اکبر، ہم اور آپ جان پاتے ہیں؟ ہم اور آپ تب جانتے ہیں جب منہ ٹیڑھی رہتی بیوی کا، تب کہ نہیں آج لگتا ہے کہ فرمائش پورا نہیں کی ہم نے تو ناراض ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ جب تم ناراض ہوتی تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ لیتا ہوں کہ تم ناراض ہو. اور جب تم قسم کھاتی ہو تو خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو رب محمد کی قسم، میں سمجھ لیتا ہوں کہ تم ہم سے خوش اور راضی ہو. اللہ اکبر. میاں بیوی ہے میرے. تو گھر ایک سکون کا ذریعہ ہے، اور سکون پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے. اگر بیوی اچھی نہ رہے، جیسے حضرت خدیجہ کا کردار تھا، اللہ کے نبی کتنی پریشانی میں آئے، اڑھایا بٹھایا پھر تسلی دیتی ہے. اس طرح کی بیوی رہے. اگر پریشان ہو کر کے ہم لوگ آئیں اور بیوی ہی اگر گھر میں سکون نہ پہنچاوے، کچی کرے، تو آدمی تب جا کر کے سوسائڈ اور خودکشی کرتا ہے، جان دیتا ہے. میرے بھائی گھر کو کیا کرو؟ اللہ کا جنت بناؤ گھر میں. اور یہ جنت کب ملے گا؟ گھر کا ماحول صحیح کب ہوگا؟ جب وہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، تب اللہ کا ذکر ہوگا. تب اپنے گھروں میں بہت تک پودا لگاتے ہو، دیکھتے کہ نہیں کنارے گھروں میں لوگ گیندا کا تو یہ وہ پھول لگائے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھروں میں کبھی کبھی تقویٰ کا بھی پودا لگاؤ. سمجھ رہے؟ تقویٰ کا پودا لگاؤ. حضرت مریم کا وہ واقعہ ہم نہیں بیان کریں. گھر بہت کشادہ ہے، آپ نے سب کچھ بنا لیا ہے. جب انجینئر لوگ نقشہ بنواتے ہیں، یہ کچن، یہ ہال، یہ وغیرہ، یہ اٹیچ، کبھی ایک روم خاص کر لیجئے گا اپنی عبادت کے لیے بھی. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا پھل آتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں گھسے، کہا یہ پھل کہاں سے آیا؟ روم خاص تھا عبادت کے لیے. لیکن ہم لوگوں کا گھر ہے کہیں ایک روم کے نہیں، یہاں پر کتاب رکھیں گے. اور آپ سے ایک بتائے، گھر رکھیے آپ جہاں پر عبادت کیجئے، دینی کتب رکھیے، منی لائبریری بنائیے، چھوٹا ایک لائبریری رکھیے، اور جو ضرورت کی کتابیں اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، پڑھائیے اور بچوں کو بھی سنائیے. تب گھر میں تقویٰ کا پودا لگتا ہے. آج ہم لوگوں کا مسئلہ کیا یہی ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، بتا رہے مثل الذی لا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر مردہ ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کب ذکر ہوتا ہے؟ بچے صبح اسکول چلے گئے، آئے تو تھوڑا کھایا پیا، ہم نے ٹیوشن بھیج دیا، ٹیوشن سے آئے تھوڑا کھیلے کودے. ہم نے جو روٹین جانتے پوچھتے بچوں سے یہی ہے کہ ہوم ورک کیا نہیں کیا؟ ہوم ورک اس لیے نہیں کیا مولوی صاحب کہ اسکول کا ہوم ورک تھا، ٹیوشن کا ہوم ورک تھا، اس میں بات نکل گئی. جب اتنے ہی پڑھنے میں آپ کا نکل جاتا ہے ٹائم، تو آپ خود اور اپنے بچوں کو کب دین کی تعلیم اور کب قرآن لے کر کے بیٹھوائیے گا گھر میں؟ بولو. گھر قبرستان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ گھر سکون کا ذریعہ ہے. گھروں میں تقویٰ کا پودا لگائیں، اور گھر جو سکون پہنچانے والی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. بیوی لائیں تو اچھی بیوی لائیں. اور عورت آپ کا پیغام یہ ہے کہ آپ استقبال کریں،
اور مرد کا اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے اور ان کو دلاسا دیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب جہنم میں دیکھا تو کثرت سے عورتیں دکھائی دی، پوچھا تو کہا عورتوں کو تم صدقہ کرو کیونکہ تم بہت زیادہ لعن طعن اور ناشکری کرتے ہو، یہ سب سے بچیں آپ برا، اور گھر کو جنت نما بنائیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ فرما برداری کریں اور شوہر بھی اپنی بیوی کا حق ادا کریں۔ وقت ہو گیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تماموں کو اپنے تئیں ایک دوسرے کا حق اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بار الہ ہم تماموں کے گھروں میں جنت کا گڑھا بنا دے، جنت کا گڑھا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت اور سکون کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کا نزول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب